मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब। अज़ान मोहतरम नाज़रीन किराम, आज 19 रमज़ानुल मुबारक है, यौमुल ज़रबत है, क़यामत का दिन है। कम से कम इन 3-4 दिनों में कोशिश ये की जाए कि अमीर अल-मोमिनीन को उस एक फ्रेम से, जिस फ्रेम में हम लोग आम तौर से मामूलन पहचानते हैं, अमीर अल-मोमिनीन को जानते हैं, समझते हैं, उस फ्रेम से ज़रा सा हट करके अपनी मारिफत में इजाफ़ा करें हज़रत के सिलसिले में। क्योंकि हर इंसान अपने एतबार से हज़रत को पहचानता है, उनकी मारिफत हासिल करता है। जिन लोगों को हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत समझ में आई, उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक सामान, दिलेर, सूरमा, शुजा इंसान के हैसियत से कबूल किया। जिन लोगों को अमीर अल-मोमिनीन की इबादत समझ में आई, उन्होंने अमीर अल-मोमिनीन को आबिद के उन्वान से एक्सेप्ट किया और कबूल किया। जिन लोगों ने अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक आरिफ बिल्लाह की हैसियत से पहचाना, उन लोगों ने अपने आप को अमीर अल-मोमिनीन के सिलसिले से मुंतसब किया और अपने आप को वो आरिफ के उन्वान से वो पहचाने जाने लगे। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन कम से कम 2-3 दिन जो अमीर अल-मोमिनीन से मंसूब है ये अय्याम, इनमें अमीर अल-मोमिनीन की मारिफत और उनकी शनाख्त के सिलसिले में हम कोशिश करें ताकि हज़रत की शनाख्त और उनकी मारिफत हमारे अंदर ज़्यादा हो सके। लिहाजा अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कहने के लिए ये बात है कि मारूफ़ है कि कुरान पढ़ रहा है कसीदा अमीर अल-मोमिनीन का। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल कुरान में मौजूद हैं। लेकिन अगर आज किसी से कह दिया जाए, अहले इल्म से माज़रत के साथ, उनसे खिताब नहीं है, अपने जवानों, नौजवानों, भाइयों, बहनों से खिताब है कि अगर आज कोई कह दे कि अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में तुम ये कहते हो कि कुरान में उनके सारी फ़जीलतें मौजूद हैं, कुरान में उनका ज़िक्र हुआ है, तो बताओ कहाँ है, तो शायद हमारी ज़बानों के ऊपर ताला लग जाए, क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं किया इस एंगल से कुरान को पढ़ने की या सुनने और समझने की। ये तो हमारी मजलिसों की बरकतें हैं कि कुछ बातें हमारे जहनों में महफूज हैं। ज़्यादा कोशिश ये करूँगा कि अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वो फजीलतें जो कुरान में मौजूद हैं उनको बयान किया जाए। वक्त की महदूदियत की बुनियाद के ऊपर उन तमाम आयात का जिक्र मुमकिन नहीं, लिहाजा 5 आयतों का इंतखाब किया है बयान करने के लिए। देखते हैं कि वो 5 आयतें आज बयान हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। ये 5 आयतें हमको मदद करेंगे इस बात में कि हम अमीर अल-मोमिनीन को सही से उनकी शनाख्त हासिल कर सकें, उनको पहचान सकें। जब शनाख्त होगी तो अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मारिफत हमको हासिल होगी। शनाख्त और मारिफत इस बात का सबब बनेगी कि हम अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़्यादा पहचानें। जब ज़्यादा पहचानेंगे तो मोहब्बत भी हमारी उसी एतबार से ज़्यादा होगी। जब मोहब्बत हमारी अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ज़्यादा होगी तो फिर हम उनकी इताअत भी ज़्यादा करेंगे। लिहाजा मारिफत ये मोहब्बत लेकर के आती है अपने साथ, मोहब्बत का तकाज़ा इताअत होती है। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कुरान में बहुत सारी फजीलतें मैंने अर्ज़ किया। 5 आयतों की तरफ इशारा करूँगा जिनमें हज़रत की फ़जीलतें बयान की, और ये तमाम फ़जीलतें जो बयान होंगी कुतुब शिया से नहीं है बल्कि अहले सुन्नत की तफासिर से इन बातों को बयान किया जाएगा। उनमें भी ख़ास तौर से जलालुद्दीन सयूती की दुर्रुल मंसूर है और फ़ख्र राज़ी की तफसीर कबीर, इन 2 तफसीरों और दूसरी अहले सुन्नत की कुतुब से इन चीज़ों को बयान किया जाएगा। पहली आयत, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम में सबकत रखते हैं, यानी इस्लाम लाने में हज़रत के ऊपर कोई भी सबकत नहीं रखता था। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले वो शख्स थे जो इस्लाम लेकर के आए, रसूलुल्लाह ने जब ऐलान किया। कुरान मजीद में सूरह वाक़िया की 10 नंबर से लेकर 14 नंबर तक की आयत इस बात का ऐलान कर रही हैं कि अमीर अल-मोमिनीन के अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं था। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन। अस्साबिकून अस्साबिकून कौन है? और सबकत करने वाले तो सबकत करने वाले ही हैं, साबिकून तो साबिकून ही हैं। उलाइकल मुक़र्रबून, वही लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में मुक़र्रब हैं। इनके लिए क्या है? फ़ी जन्नातिन नईम, नेमतों भरी जन्नतों में ये लोग होंगे।
فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین. بہت سے لوگ تو ان سے پہلے بھی سبقت لے جا چکے ہیں. ثلۃ من الاولین، بہت سے لوگ اگلے یعنی پہلے والے لوگوں میں ہوں گے، سبقت لینے والوں میں. وقلیل من الاخرین، اور کچھ آخر کے دور میں ہوں گے. یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، اگر کسی ایک اجتماع میں کئی لوگ اگر کھڑے ہوں، ایک انسان سب سے پہلے صدقہ دے یعنی کوئی بھی کام، کوئی خیر کا کام انجام دے، تو کہا جائے گا اس انسان نے سبقت لیا اس نیکی میں، تو اس کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے سب سے پہلے اس نیک عمل کو انجام دینے کا. اب اس کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ جب انجام دیں گے تو ان لوگوں کا ثواب جو ان کو ملے گا، اس ثواب میں بھی یہ پہلا شخص شامل ہوگا. یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہ سابقین میں سے ہے، اس نے سب سے پہلے اس عمل کو انجام دیا ہے. اب سابقون کیا ہوتا ہے؟ سابقون کون لوگ ہیں اس سلسلے میں؟ سابقون یعنی سبقت حاصل کرنے والے، پہلے انجام دینے والے. تو اس میں بہت سارے گروہ ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کو بھی سابقون کہا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جو امتیں موجود تھیں، یعنی ہر پیغمبر کے زمانے میں ان کی امتیں موجود تھیں. ہر پیغمبر کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سبقت لاتے تھے اس پیغمبر پہ ایمان لانے کے سلسلے میں یا دوسرے امور میں، وہ لوگ بھی سابقون میں سے ہیں. حبیب بن نجار کا نام آپ نے سنا، جناب عیسیٰ کی قوم میں تھے جناب حبیب نجار، یہ ان سابقین میں سے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے کے پہلے سے تھے. مومن آل فرعون حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھے، یہ سابقین میں سے ہیں. حابیل جناب آدم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے، سابقین میں سے ہیں. آسیہ جناب موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے خاتون تھی، یہ بھی سابقین میں سے ہے. اب اس کے بعد کیا کریں؟ وقلیل من الاخرین، اور کچھ لوگ ہوں گے جو آخر کے دور میں ہوں گے، ان کی تعداد کم ہوگی. یہ زمانہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے. پیغمبر اسلام کی امت میں بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے سبقت حاصل کیا، سابقین میں شمار ہوئے. مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ وہ پہلے مرد اور عورت تھیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کے اعلان اسلام کے بعد جب کلمہ توحید اور قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کیا ہے، تو یہ وہ افراد تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے. اور ایمان لانے میں کوئی بھی ان لوگوں کے اوپر سبقت نہیں رکھتا تھا، سب سے پہلے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. روایات بہت زیادہ ہیں اس سلسلے میں کہ امیر المومنین نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے، حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ این کانوا اولئک، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں تھے وہ لوگ، وہ لوگ کہاں تھے؟ وَأَنَا أُصَلِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صغیرا لم یکتب علی صلاۃ، جب میرے اوپر نماز بھی واجب نہیں ہوئی تھی اس وقت میں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز پڑھی تھی. اس وقت لوگ کہاں تھے؟ کوئی نہیں تھا اس وقت. وَهُمْ عَبْدَةُ الْأَوْثَانِ، اور وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی پہلے اسلام لانے والوں میں نہیں، کیونکہ ہیں اس طرح کے خراب ذہن والے اور غلط باتیں کہنے والے. ہم حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہاں تھے؟ ہم عبدۃ الاوثان، وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. وعصاۃ الرحمن، پروردگار عالم کو بھول چکے تھے، اس کی عصیان کرتے، نافرمانی کرتے تھے. وَلَهُمْ يُوقَدُ النِّيرَانِ، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے جہنم کی آگ جلائی گئی ہے، انہی کے لیے جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. یہ امیر المومنین خود فرما رہے ہیں سلام اللہ علیہ. یہ ہو گئی ایک آیت کہ امیر المومنین السابقون السابقون میں سے ایمان لانے والوں میں قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے. سورہ بقرہ کی 207 نمبر کی آیت ہے، معروف آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لیلۃ المبید، شب ہجرت کا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، صرف اشارہ ہے اس طرف کہ یہ فضیلت امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے. پروردگار عالم کی خوشنودی اور اس کی رضایت کے لیے
کس نے اپنے نفس کو بیچا, کس نے اپنے آپ کو خداوند عالم کے حوالے کر دیا. اس رات جب مشرکین مکہ نے پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر اسلام کی جگہ ان کے بستر کے اوپر سوئے. پیغمبر اسلام مدینے کی طرف رہسپار ہو گئے, نکل لیے مدینہ جانے کے لیے. خود فخر رازی اپنی تفسیر میں اس بات کو لکھتا ہے اس آیت کے سلسلے میں, نزلت فی علی ابن ابی طالب بات علی فراشہ لیلۃ خروجہ الی الغار. جس رات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی طرف حرکت کیا, انہوں نے اپنے گھر سے نکلے ہیں غار کی طرف جانے کے لیے, اس رات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے بستر کے اوپر سوئے, اور یہ آیت حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی ہے. یہ فخر رازی کہہ رہا ہے تفسیر کبیر میں. یہی نہیں بلکہ ایک بہت اچھی عبارت, آپ دیکھیں کتنی فضیلت والی عبارت خود فخر رازی نقل کر رہا ہے. امام المشککین فخر رازی, ہر جگہ انہیں شک ہوتا ہے. فکانا جبرائیل عند راسہ, جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ بستر رسالت پر سو رہے تھے اس وقت جناب جبرائیل امیر المومنین کے سرہانے تھے. ومیکائیل عند رجلیہ, میکائیل امیر المومنین کے پایتی کھڑے تھے. وجبرائیل ینادی بخ بخ من مثلک یا علی ابن ابی طالب, مبارک ہو مبارک ہو, واہ واہ اے علی ابن ابی طالب, کون ہے آپ کے جیسا, کون ہو سکتا ہے آپ کے جیسا. یباہ اللہ تبارک و تعالی بک الملائکہ, خداوند عالم ملائکہ کے سامنے آپ کے اوپر افتخار اور مباحات کر رہا ہے. یہ ہے فضیلت امیر المومنین کی. خداوند عالم ملائکہ کے سامنے امیر المومنین کے اوپر مباحات اور فخر کر رہا ہے. دشمنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت کی فضیلت کو کم کرنے میں, اس کو چھپانے میں, اس کو ڈسٹرائی نابود کرنے میں, ریموو اور ڈیلیٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہر اعتبار سے اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ کسی صورت سے حضرت کی فضیلت کو کم کر دیا جائے. اسی بنیاد کے اوپر امام ہادی, 10ویں امام علی بن محمد الہادی علیہ السلام جب زیارت غدیریہ کے لیے امیر المومنین کی قبر کے اوپر حاضر ہوتے ہیں تو جو زیارت حضرت پڑھ رہے ہیں, جس زیارت کے ذریعے سلام کر رہے ہیں اپنے جد امیر المومنین کو, اس میں فرماتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ, سلام ہو آپ کے اوپر اے ولی خدا. انت اول مظلوم, آپ پہلے مظلوم ہیں, سب سے پہلے مظلوم آپ ہیں, سب سے پہلے مظلوم شخصیت آپ کی شخصیت ہے. بنی امیہ نے امیر المومنین کے فضائل کو چھپانے کے لیے کون سا کام نہیں کیا ہے, اپنی پوری طاقت لگا دیا انہوں نے, مال دولت ثروت جو کچھ کر سکتے تھے سب امیر المومنین کی فضیلت کو چھپانے کے لیے, اس کو کم رنگ کرنے کے لیے, اس کو مٹانے کے لیے, محو کرنے کے لیے انہوں نے کیا. پیسے دیتے تھے, پیسے لیتے تھے تاکہ حضرت کے فضائل نشر نہ ہو سکیں, حضرت کے فضائل کو خراب کیا جا سکے, اس میں تحریف کی جا سکے. یہی آیت سورہ بقرہ کی 207 نمبر والی آیت, شب ہجرت والی آیت. اسی کے سلسلے میں معاویہ بن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ نے 4 لاکھ دینار سمرت ابن جندب کو دیا کہ امیر المومنین کی فضیلت کو اس میں سے ہٹا دو, اس آیت کا شان نزول کسی اور کی طرف منتقل کر دو. لہذا کہو, اس نے یہ کہو کہ یہ آیت جو ہے وہ ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کے سلسلے میں ہے, خدا لعنت کرے اس کے اوپر. یعنی اس آیت کا شان نزول ابن ملجم کو قرار دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی امیر المومنین کی فضیلتیں ہیں جو سر چڑھ کر بول رہی ہیں. دشمن اس وقت بھی ناکارہ تھا, آج بھی ناکارہ ہے, نہ اس وقت کچھ کر پایا نہ آج کچھ کر پائے گا. اگر یہ تمام مخالفتیں نہ ہوتیں, اگر بنی امیہ کی سختی اور ان کا ظلم لوگوں کے اوپر نہ ہوتا, اگر بنی امیہ کے وہ ایڈوائزری جو حکومت کی طرف سے جاری ہوتی تھی, وہ لیٹر جو مختلف شہروں میں بھیجا جاتا تھا, وہ نہ ہوتا کہ جس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ اگر کوئی بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عیب کو نقل کرے گا تو اس کو انعام اور اکرام دیا جائے گا. اگر یہ دھمکی بھرا خط نہ بھیجا جاتا لوگوں کے پاس, مختلف لوگوں کے پاس مختلف علاقوں میں, کہ جو بھی علی کی فضیلت نقل کرے گا, بیان کرے گا, اس کے گھر کو گرا دیا جائے گا, اس کے چھت کو اس کے سر کے اوپر خراب کر دیا جائے گا. تو آج یہ ان حالات میں یہ فضیلتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ جن حالات میں اتنی ساری پابندیاں ہیں. 100 سال منع تدوین حدیث تھا, اصلا اجازت نہیں تھی کوئی حدیث کو نقل کرے لکھے 100 سال تک.
اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو یقیناً ہمارے پاس امیر المومنین کے بے انتہا فضائل ہوتے، قرآن کی زبان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، لیکن اس کے باوجود بھی آج یہ فضائل کا موج مارتا ہوا سمندر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے اوپر غور کریں، اسی قرآن میں غور کریں، امیر المومنین کی فضیلتیں ملیں گی۔ آپ دیکھیے اتنی مخالفت کے باوجود، اتنی پابندیوں اور سختیوں کے باوجود بھی ایک شخص اپنے ہندوستان لکھنؤ سے ہی، میر حامد حسین اعلی اللہ مقامہ، ابقات الانوار جیسی کتاب امیر المومنین کے فضائل میں لکھتے ہیں۔ ایران میں علامہ امینی جیسی شخصیت الغدیر امیر المومنین کے فضائل کے سلسلے میں کتابیں لکھتی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو ایک جلد دو جلد نہیں ہے، 20 جلد کے اوپر مشتمل کتابیں ہیں، اور کوئی بھی بات اس میں شیعہ کتاب سے نہیں لکھی گئی، سب کے سب اہل سنت کی کتابوں سے ساری فضیلتیں اس میں نقل کی گئی ہیں۔ ابن عساکر اہل سنت کا عالم دین ہے، اس کی کتاب ہے تاریخ دمشق، بہت معروف کتاب ہے۔ ابن عساکر نے امیر المومنین کے فضائل کے سلسلے میں 3 جلد کتاب مخصوص کر رکھی ہے، اس کا نام ہی ہے فضائل امیر المومنین۔ احمد ابن حنبل، حنبلیوں کا امام، اس نے امیر المومنین کی فضیلت میں ایک کتاب مخصوص لکھی ہے۔ حنبلی معمولی یعنی بے انتہا سخت فرقہ ہے، اہل بیت بہت تعصب ہے ان کے اندر، لیکن احمد ابن حنبل نے بھی امیر المومنین کی فضیلت میں کتاب لکھی ہے۔ اگر برادران اہل سنت، وہ لوگ جن کے دلوں میں کینہ ہے، اگر اپنے مکتب اور مسلک کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں تو امیر المومنین کے سلسلے میں جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو نفرت ہے، وہ دور ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آئیں، مطالعہ کریں۔ ہم دوسروں کو کیا کہیں، ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں، نوجوانوں، مرد، عورت، بھائی بہن، لڑکے سب کو چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں حضرت کی زندگی کا، اور ان میں قرآن میں غور کریں، قرآن کی تفاسیر کو دیکھیں، حضرت کی فضیلتیں اس میں ملیں گی۔ وہ فضیلت نہیں ہے جسے ہم بیان کر دیں، ہم گڑھ کے سنا دیں، ہم کہیں سبحان اللہ واہ واہ، وہ فضیلت نہیں ہے۔ نسائی اہل سنت کا بڑا عالم تھا۔ نسائی کی کتاب یعنی صحاح ستہ، جو 6 کتابیں ان کی ہیں، جس میں سب کچھ سچ ہی سچ ہے، اس کے علاوہ غلط نہیں ہے۔ اس کے آگے یعنی قرآن کے بعد اگر کوئی چیز معتبر ہے تو صحاح ستہ ہے۔ صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے سنن نسائی، نسائی اس کے رائٹر کا نام ہے۔ نسائی نے امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی، حضرت کے سلسلے میں۔ یہ کتاب لکھنا اس بات کا سبب ہوا کہ لوگوں نے نسائی کو یعنی اپنے وقت کے امام اور عالم کو امیر المومنین کی دشمنی میں قتل کر دیا، مار ڈالا اس کو، صرف اس دشمنی میں کس نے امیر المومنین کے سلسلے میں کتابیں لکھی تھیں۔ یہ 2 آیت ہو گئی۔ تیسری آیت سورہ رعد کی 7ویں نمبر کی آیت ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اے پیغمبر، آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ بہت ساری روایت اس سلسلے میں، متعدد روایات موجود ہیں، اہل سنت کی اور شیعوں کی، سب میں موجود ہے اس سلسلے میں روایت۔ اگر ہم واقعاً ان روایات کو پڑھیں تو ہماری معرفت امیر المومنین کے سلسلے میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کا تعارف خداوند عالم کروا رہا ہے۔ حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل میں، سیوطی نے در المنصور میں، فخر رازی نے تفسیر کبیر میں روایات لکھی، اسی آیت کے ذیل میں روایت لکھی ہے کہ قال رسول اللہ انما انت منذر ووضع یدہ علی صدرہ۔ پیغمبر اسلام نے اس آیت کی تلاوت کیا، انما انت منذر، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کے اوپر رکھا۔ یعنی ڈرانے والا کون ہے؟ اشارہ کر رہے ہیں اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ میں ہوں ڈرانے والا، انذار کرنے والا میں ہوں، جنت جہنم اور قیامت کا خوف میں دلاؤں گا، گناہوں کے نتیجے سے کیا گناہ کرنے پہ کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے یہ خوف میں دلانے والا ہوں، ان چیزوں سے انذار کرانے والا میں ہوں۔ ثم قال، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى مَنْكَبِ عَلِيٍّ، اس کے بعد اپنی انگلی سے اشارہ کیا امیر المومنین کے شانے کی طرف۔ ثم قال یا علی بک یہتدی المہتدون، اے علی تمہارے ذریعے سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ یہ ہے فضیلت۔ یہ روایات، یہ ساری روایت جو ہے یہ اہل سنت کی کتابوں موجود ہے، ہماری کتابوں میں ہے تو ہے، علی علیہ السلام تو ہمارے ہی ہیں، لیکن یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ پیغمبر اسلام ڈرانے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں، امیر المومنین ہدایت کرنے والے ہیں،
ہدایت دینے والے ہیں۔ یہ سلسلہ صرف امیر المومنین کے زمانے میں جب پیغمبر اسلام تھے تو پیغمبر اسلام کے بعد امیر المومنین نے ہدایت کی ذمہ داری امیر المومنین کے کاندھوں کے اوپر آئی۔ امیر المومنین کے بعد یہ ان کی نسل میں، ان کے اولادوں میں آئی۔ آج کے وقت میں ہمارے وقت کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یہ وہ ہادی ہیں اس قوم کے، وہ ہدایت کر رہے ہیں۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ ہدایت کے مسیر کے اوپر گامزن ہو، اگر چاہتے ہیں کہ ہدایت کے راستے کے اوپر چلیں، تو اہل بیت اطہار بالخصوص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اگر یہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو پرکھنا کہ آپ ہدایت کے راستے پر ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ آپ امیر المومنین کے راستے پر ہیں یا نہیں۔ اگر علی کے راستے پر چل رہے ہیں تو آپ ہدایت یافتہ ہیں، اگر خدا نخواستہ منحرف ہیں اس راستے سے تو پھر آپ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ چوتھی آیت صالح المومنین کی آیت ہے، سورہ تحریم کی چوتھی آیت۔ جب سورہ تحریم کی چوتھی آیت، یہ اصلا سورہ تحریم جو ہے پیغمبر اسلام کی دو بیویاں تھیں جو ان کو بہت زیادہ آزار و اذیت پہنچاتی تھیں۔ پیغمبر کا دل بہت زیادہ رنجور اور غمزدہ ہو گیا تھا۔ ان باتوں کو بھی جلال الدین سیوطی نے در المنصور میں اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے۔ خداوند عالم نے جب پیغمبر کا دل رنجور ہوا ہے تو اس آیت کو نازل کیا، ان تتوبا الی اللہ فقد زغت قلوبکما، اگر تم دونوں عورتیں توبہ کر لو پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اپنے جو تم لوگوں نے کیا اس سے پشیمان ہو کر خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیوں توبہ کرو؟ کیونکہ تم دونوں کا دل جو ہے، تم دونوں لوگوں کا دل یہ منحرف ہو گیا ہے حق سے، اس لیے توبہ کرو پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد فرماتا ہے خداوند عالم کہ اگر اس کے بعد بھی پیغمبر کو اذیت تم نے کیا تو یہ جان جاؤ کہ تمہارا کوئی بیک سپورٹر نہیں ہوگا، تمہارا کوئی پشتیبان نہیں ہوگا جو تمہیں پیچھے سے سپورٹ کرے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بعد ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی تم نے پیغمبر کو اذیت کیا، پیغمبر کے خلاف رہی، پیغمبر کے خلاف رہنے میں ایک دوسرے کی تم لوگوں نے مدد کیا، تو یہ یاد رکھو کہ خداوند عالم، جبرائیل اور صالح المومنین یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ پیغمبر اسلام کے بیک سپورٹر ہیں، پشتیبانی کرنے والے، پیغمبر کو پیچھے سے سہارا سپورٹ دینے والے ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان لوگوں کے علاوہ، ان لوگوں کے بعد فرشتگان الہی بھی پیغمبر اسلام کے پشتیبان ہیں، بیک سپورٹرز ہیں۔ پیغمبر اسلام کے 4 بیک سپورٹرز تھے، خدا، جبرائیل، صالح المومنین یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرشتے۔ اب صالح المومنین کون ہے؟ خود روایات میں آیا، منابع اہل سنت میں موجود ہے، اخذ رسول اللہ بید علی امیر المومنین، پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو پکڑا، فقال، اس کے بعد فرمایا، ایھا الناس ھذا صالح المومنین، اے لوگوں یہ ہے صالح المومنین، صالح المومنین یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ شواہد التنزیل میں حسکانی نے، یہ حنفی مذہب تھے، 15 روایت اسی مضمون کی نقل کیا ہے۔ اور 5ویں آیت اور آخری آیت سچا مومن، سورہ احزاب کی 23 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم سچے مردوں سے جو وعدہ لیا ہے اس کے سلسلے میں، اور ان مردوں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ پروردگار یعنی مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے خداوند عالم سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے اوپر وہ قائم ہیں، اس سے متزلزل نہیں ہیں، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان بھی نثار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا سچے تھے، انہوں نے اپنا وعدہ وفا کیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ تھے جو اپنے وعدے کو انجام ابھی دینے میں کامیاب نہیں ہو پائے، یعنی وہی منزل شہادت تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ شہادت کا انتظار کر رہے ہیں، اور
اس انتظار میں ان کے یہاں کوئی چینجنگ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو جائیں, چینج ہو جائیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے فمن قضا نحبہ, جن لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے پروردگار سے, جو وعدہ پورا کیا تھا وہ کون ہے؟ حمزہ ہیں, عبیدہ ہیں, جعفر ہیں. پھر فرماتے ہیں وَأَنَا الْمُنْتَظِرُ, میں وہ ہوں جو ابھی اپنا وعدہ پورا کرنے کا انتظار کر رہا ہوں, یعنی ابھی مجھے اپنی شہادت کا انتظار ہے. وَمَا بَدَّلْتُ تَبْدِيلًا, اور اس میں کوئی میری طرف سے کوئی چینجنگ ہونے والی نہیں ہے, کوئی اس میں تغیر نہیں ہوگا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آج ہی کے جیسی جو رات گزری ہے اس جیسی رات کے ہی انتظار میں تھے, منتظر تھے. شب 19 یہ وہی رات تھی کہ جس کے سلسلے میں امیر المومنین بیت الشرف سے نکل کے صحن خانہ میں جب آتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے, ریش مبارک کے اوپر ہاتھوں کو پھیر کر کے فرماتے تھے واللہ ما کذبت, خدا کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا ہے, ولا کذبت, نہ جھوٹ سنا ہے, وَإِنَّهَا لَيْلَةُ الَّتِي وُعِدتُ بِهَا, یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے, یہ وہی شب ہے, یہ وہی رات ہے جس کا پیغمبر اسلام نے ہم سے وعدہ کیا تھا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, یہ قیامت کی رات گزری ہے, جو رات گزری ہے, یہ صبح جو تھی, یہ آج کا دن بہت غمزدہ, بہت قیامت کا دن ہے, عاشورہ سے کم نہیں ہے مصیبت کے اعتبار سے. رات میں امیر المومنین اپنی بیٹی کے پاس موجود تھے, وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے. امیر المومنین جب نماز صبح کے لیے گھر سے نکلنے لگے ہیں تو زینب کبریٰ نے آ کے روکا تھا, بابا نہ جائیے, بیٹی کو سمجھا دیا تھا. حیات میں آئے, صحن خانہ میں آئے تو بدتخوں نے مولا کے ابا کو پکڑ لیا, دامن کو پکڑ لیا, ابا کے دامن کو. امیر المومنین نے ان کے لیے بھی وصیتیں کیا. جب دروازہ کھولنا چاہا تو کمر میں جو پٹکا بندھا تھا وہ پٹکا زنجیر در میں الجھ گیا, گویا وہ بھی مرثیہ پڑھ رہا تھا, مولا چھوڑ کر کے نہ جائیے. امیر المومنین نے کلمہ استرجا زبان پر جاری کیا, گھر سے باہر نکلے, مسجد میں آئے. کوفے والوں نے امیر المومنین کی زندگی کی آخری اذان کی آواز سنی. جب مسجد میں داخل ہوئے تو ملعون ابن ملجم مرادی, خدا لعنت کرے اس کے اوپر, منہ کے بل زمین پر لیٹا ہوا تھا, اس کو ٹھوکر مار کے اٹھایا, ہے دشمن خدا, یہ نماز کا وقت ہے, اس طرح منہ کے بل زمین پر نہ لیٹا کر. امیر المومنین نے گلدستے پر جا کر کے اذان دیا. آنے کے بعد سے نافل شب کی پہلی رکعت رکوع میں گئے, سجدہ کیا. اب جو پہلا سجدہ سر سے اٹھا تھا, ابن ملجم مرادی کی زہر آلود تلوار امیر المومنین کے سر کے اوپر لگی. جبریل و میکائیل نے نوحہ پڑھنا شروع کیا, لتعدمت واللہ ارکان الہدا, ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. امیر المومنین نے بھی ایک جملہ کہا, فزت ورب الکعبہ, کعبے کے خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا. جیسے ہی جبریل و میکائیل کے نوحے کی آواز زینب کبریٰ کے کانوں میں پڑی, واہ بتا واہ محمدہ کی فریاد بلند کی. امیر المومنین کے اصحاب واہ علیہ واہ مولا وہ امامہ کی صدا بلند کر رہے تھے. حسنین آئے, آنے کے بعد باپ کو گلیم میں لپیٹا لے کے گھر کی طرف آئے. جیسے امیر المومنین گھر کے پاس پہنچے, خطاب کر کے بچوں سے کہا, بیٹا حسن, بیٹا حسین, مجھے سہارا دے دو, میں اپنے پہر کے اوپر چل کر گھر میں جانا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں میرے چہرے کو خون آلود دیکھیں. فریاد ہے یا علی, آج آپ اتنا برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کی بیٹیاں آپ کے چہرے کو خون سے بھرا دیکھیں. ارے 20 سال بعد آئیے, کربلا میں زینب کبریٰ ہوگی, یہی آپ کی بیٹی ہوگی. حسین ابن علی خون میں غلطہ ہوگا, ایک دفعہ آواز دے رہی ہوگی, اے پسر سعد, میرا ماں جایا قتل کیا جا رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت عزا کو قبول فرما. امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ فرما. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے راستے پر چل سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.